अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं किसी की सच्ची और खौफनाक और पुरस्कार कहानी। एक दिन मैं जॉब पर जा रहा था। रास्ते में एक 8 साल बच्चा दिखाई दिया। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने ऊपर से नीचे तक उस बच्चे को गौर से देखा और अपने साथ बिठा लिया। मैंने उससे पूछा, कहाँ तक जाओगे बेटा? इसने बोला, जहाँ तक आप जा रही हैं। मुझे ये सुनकर बहुत अजीब सा लगा। खैर, मैंने उसे अपने साथ बिठा लिया। रास्ते में मुझे कभी अपनी बाइक बहुत ज़्यादा भारी महसूस होती और कभी बहुत ज़्यादा हल्की। खैर, मैंने इसे अपना वहम समझा और बाइक चलाता हुआ अपनी कंपनी के गेट पर पहुंच गया। मैंने उस बच्चे से बोला, नीचे उतरो, मैं अपनी कंपनी पहुंच चुका हूं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाइक पर बच्चा मौजूद नहीं था। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल और वॉलेट पर हाथ मारा। मेरी चीज़ें मेरे पास मौजूद थीं। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये बच्चा आखिर कहाँ चला गया। पूरे रास्ते मेरे साथ सफ़र करके आया है और अब यहाँ आकर गायब हो गया है। मैं इसी शशोपंज पे खड़ा था कि मुझे मेरे पीछे से एक शख्स आता दिखाई दिया। मैंने इससे जाकर पूछा, भाई, मेरे पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, क्या आपने इसे कहीं देखा है? वो बोला, आपके पीछे तो कोई बच्चा नहीं था। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे जहन में 100 तरह के सवालात आए कि ये आखिर मामला क्या है। खैर, मैं इस मामले को इग्नोर करके अपने ऑफिस चला गया। मैं अक्सर शाम में चाय के वक्फे के टाइम करीबी पार्क में बैठ जाता था। वहां बैठकर मैं लोगों को देखता रहता और 1 आधे घंटे बाद वापस चला जाता था। तो जनाब, मैं पार्क में बैठा था, वही बच्चा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने इसको पकड़ लिया। जब मैंने इसको हाथ लगाया तो मेरे हाथ में एक अचानक से जोरदार झटका लगा। मैंने फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने इससे पूछा, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे गाड़ी से उतरकर? वो बोला, अंकल, आपके साथ ही तो था। मैंने बोला, नहीं, आप मेरे साथ नहीं थे। वो बोला, छोड़ो अंकल, कोई और बात करते हैं। इसके बाद वो मेरे पास आकर बैठ गया। उसके मेरे पास बैठते ही मुझे अपने जिस्म में गर्मी का एहसास महसूस होने लगा। वो मुझसे बोला, अंकल, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने बोला, बेटा, अपनी उम्र देखो, जाओ अपनी उम्र के बच्चों से जाकर दोस्ती करो। वो बोला, अंकल, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे थोड़ा तजस्सुस हुआ। मैंने बोला, बेटा, तुम कहाँ से आए हो? वो बोला, अंकल, मेरा कोई घर नहीं है। मैंने इसको बताया, मैं सामने रोड पार कंपनी में काम करता हूँ, तुम्हें कभी भी कोई भी मदद चाहिए हो तो बताना। ये कहकर मैं वहाँ से चल दिया। ऑफिस में काम करने के बाद मैं शाम को अपने घर पहुँचा। देखा, मेरे दरवाजे पर वही बच्चा खड़ा हुआ था। मैं हैरान रह गया। मैंने बोला, बेटा, तुम यहाँ कैसे आए और मेरा घर तुम्हें कैसे पता चला? मेरा घर कंपनी से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर था। वो बोला, अंकल, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा, तुम रुको, मैं घर में देखता हूँ कुछ खाने के लिए पड़ा हो। वो बोला, नहीं, मुझे बाहर से चाय पराठा खाना है। मैंने बोला, घर का खाना खा लो, मगर वो जिद पर अड़ गया। मैंने बोला, आप यहीं बैठो, मैं नहा कर आता हूँ। नहा के आने के बाद मैं इसको होटल ले गया। मैंने वहाँ जाके बोला, भाई, 1 पराठा और चाय दे देना। वो बोला, 1 नहीं, 4 पराठे लाना। मैंने बोला, नहीं, मैं पराठा नहीं खाऊंगा। वो बोला, मुझे तो खाने हैं ना। फिर मैंने वेटर को 4 पराठे लाने का बोला। वो भूखों की तरह खाने पर टूट पड़ा। इसके बाद उसने 4 पराठे और मंगवा लिए। मेरे देखते ही देखते वो बच्चा 8 पराठे खा चुका था। मैं हैरानो परेशान इसका मुंह ही देखता रह गया। पहली बार किसी बच्चे को इतना खाते हुए देखा था। इसके बाद
وہ بچہ وہاں سے چلا گیا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر مجھے کپ کپی سی چڑھنے لگی، حالانکہ گرمیاں تھیں۔ شام کو پھر وہ بچہ پارک میں آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور بہت عجیب سی ہنسی ہنسنے لگا، اور پھر اچانک رونا شروع ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں گیند بلا تھا۔ مجھے بولا، انکل آپ کو کرکٹ کھیلنا آتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کرکٹ میں تو میرا کوئی جواب نہیں۔ وہ بولا، انکل آؤ پھر ہم کرکٹ کھیلتے ہیں۔ میں نے پہلے بیٹنگ کی۔ اس کی بال گولی کی طرح آ رہی تھی، مجھے نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں ہوا میں بلہ ہی گھماتا رہ گیا۔ آخر 5ویں بال پر میں آؤٹ ہو گیا۔ پھر وہ بیٹنگ کرنے لگا۔ اتنے لمبے لمبے شاٹ مارے اس نے، مجھے پورے گراؤنڈ میں وہ دوڑاتا رہا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ میں نے اس سے بولا، یار اب میں تھک گیا ہوں۔ وہ بولا، نہیں انکل، جب تک آپ مجھے آؤٹ نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میرا بھاگ بھاگ کے برا حال ہو گیا تھا، مگر وہ تھک ہی نہیں رہا تھا۔ گراؤنڈ بھی اس وقت تک خالی ہو چکا تھا، اندھیرا اور بھی زیادہ بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کو بولا، چلو باقی کل کھیلیں گے۔ اس نے بولا، آپ کو جانا ہے تو جائیں، میں ابھی اور کھیلوں گا۔ اس کی آواز کچھ تبدیل سی لگ رہی تھی اور آنکھیں بھی بالکل کالی ہو رہی تھی۔ میں گھر چلا گیا۔ اس رات سونے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ صبح میں کام پر بھی نہیں جا سکا۔ میرا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا اور مجھے اس کا سایہ ہر جگہ نظر آنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کہیں میرے آس پاس موجود ہے۔ میں شام میں گھر سے باہر نکلا۔ اچانک راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ گھر واپسی کے ٹائم بائک خراب ہو گئی۔ لمبی سڑک تھی اور رات بہت ہو چکی تھی۔ میں وہیں تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ دوست کو کال کی تو وہ بولا 1 گھنٹے تک آؤں گا۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اچانک اپنے کندھے پر کسی کا بھاری سا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی بچہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں ڈر سا گیا۔ وہ بولا، انکل کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے بولا، ہاں یار میری بائک خراب ہے، گھر جانا تھوڑا مشکل ہے، مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ بولا، انکل آپ بائک پر بیٹھیں، میں دھکا لگاتا ہوں۔ میں نے بولا، راستہ بہت زیادہ لمبا ہے، دھکے سے کام نہیں چلے گا، مگر وہ ضد پر اڑ گیا۔ اس نے دھکا لگانا شروع کر دیا۔ دھکا اتنا تیز تھا کہ میرے برابر چلنے والی گاڑیاں بھی پیچھے ہو گئی تھی۔ اتنی سپیڈ تو کبھی کسی کار نے بھی نہیں پکڑی جتنی میری بائک نے پکڑی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا اور میں 5 منٹ میں اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو گھر بلایا اور اس کو سارا ماجرا بتایا تو وہ بولا، پاگل ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس بچے سے ڈرتا بھی تھا اور اس میں دلچسپی بھی تھی۔ میں اکثر اس کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو بولا، سامنے روڈ سے جا کر جوشاندہ لے کر آؤ۔ وہ چلتے روڈ پر گاڑیوں میں گھس گیا۔ میں جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا کہ کہیں اس کو ٹکر نہ لگ جائے، مگر وہ گاڑیوں سے ٹکراتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے خود کو نوچا کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ اس کو ایک خراش تک نہیں پہنچی تھی۔ میں وہیں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میں نے بولا، بھائی اب اس سے جان کیسے چھڑاؤں؟ اب میں جب بھی فارغ ہوتا تھا تو وہ حاضر ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں ATM گیا اور میرا کارڈ وہاں پھنس گیا۔ میں پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے ہیلپ لائن پر کال کی اور میں باہر آ گیا۔ بینک جانے کے لیے بینک والے مجھے لے کر ATM کے پاس آ گئے، مگر وہاں کوئی کارڈ نہیں تھا۔ باہر نکلا تو وہ بچہ کارڈ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، تم یہاں کیسے آئے اور یہ کارڈ کہاں سے آیا؟ وہ بولا، آپ کے ساتھ ہی تو تھا اندر۔ اب مجھے لگا یار یہ مجھے پاگل کر دے گا۔ میں نے اس کے 2-3 تھپڑ لگائے اور اس کو بھگا دیا۔ شام کو میرے بازو میں شدید درد ہونے لگا۔ میں اس کو ڈھونڈنے نکل گیا، وہ کہیں نہ ملا۔ 2 دن بعد رات 8 بجے پارک میں نظر آیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔
مگر میں اس تک پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے بولا میری بات سنو۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے ٹکرا گیا اور مجھ سے آر پار ہو گیا۔ میں اس کو پکڑنا چاہ رہا تھا مگر وہ کبھی کسی جگہ نظر آتا تو کبھی کہیں۔ میں اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گیا تھا۔ صبح میرے گھر کے نیچے آ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے معافی مانگی۔ وہ بولا انکل آج اتوار ہے اور آپ کی چھٹی ہے، چلیں کرکٹ کھیلنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تیرے ساتھ میں نہیں کھیلوں گا کیونکہ تو مجھے بہت تھکا دیتا ہے۔ وہ بولا اچھا چلیں کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ میں نے بولا ہاں یہ صحیح ہے۔ بولا انکل مجھے کشتی میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے، ہم سمندر چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہم سمندر چلے گئے۔ کشتی میں سمندر پار کر کے جزیرے پر اترے۔ میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا اور شام ہو گئی۔ نہاتے نہاتے میں کنارے پر آ گیا۔ وہ آگے لہروں میں کھڑا تھا۔ میں اس کو آواز دیے جا رہا تھا مگر وہ چلتا ہی جا رہا تھا۔ میں اس کے بعد لائف گارڈ کے پاس بھاگا۔ میں نے ان کو بولا بھائی اس بچے کو بچاؤ، وہ ڈوب رہا ہے۔ وہ بولے وہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں نے بولا یار وہ سامنے دیکھو، وہ بچہ پانی میں چلتا ہی جا رہا ہے۔ وہ مجھے پاگل سمجھ کر مجھے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اس بچے کو پانی کی لہروں میں آگے جائے دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دی مگر وہ نہ رکا اور آہستہ آہستہ وہ پانی میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بچہ مجھے کبھی نہ ملا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا۔ وہ مجھ سے بہت اٹیچ ہو چکا تھا۔ مجھے اس کے جانے کا بہت دکھ تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پراسرار بچہ انسان تھا یا جن۔ آخر وہ مجھے کیوں ملا اور میرے ساتھ کیوں اتنا مانوس ہوا اور پھر ایک دم مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ایسے ہی پراسرار کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی پراسرار اور ڈراؤنی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔